नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान का सरमाया थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके और बहुत अच्छा बयान करते थे, बात को बहुत तफसील से बयान करते थे और उनकी ज़बान में बहुत तासीर रखी थी अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके एक स्टूडेंट ने मिर्ज़ा इंजीनियर के ख़िलाफ़ एक बयान दिया, एक ऐसी बात कही है या उनको एक गाइडलाइन दी है, ये समझ लें। उसके बारे में मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं कि ये वीडियो किस बारे में है, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। जो अमीर तंजीम थे उन्होंने सूरतुल अनाम की आयत नंबर 108 मेरे मुतालिक कोट करते हुए मुझे समझाते हुए कहा, वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। लोगों के झूठे माबूदों को गाली मत दो, वरना वो ला इल्मी में तुम्हारे सच्चे माबूद को गालियां देंगे। अंदाजा करें इस आयत का मेरे से क्या लेना देना था। क्या मैं हिंदुओं के खुदाओं को गाली देता हूं? क्या मैंने क्रिश्चियंस या ज्यूज ने जिन लोगों के बारे में गलत अकीदे क्लेम किए हैं उन्हें गालियां देता हूं? नहीं, इनके बाबों को हाथ डालता हूं। तो वो काफरों वाली आयत मेरे ऊपर लगा रहे हैं। ये काफरों से मुतल्लिक कहा गया था कि इनके झूठे माबूदों को गाली नहीं देनी है, तुम्हारे सच्चे माबूद को गाली देंगे। क्या बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया का माबूद कोई और है और मेरा माबूद और है? एक ही है। हां, इन मानों में और है कि जो क्वालिटीज वो अपने माबूद की या अपने बाबों की क्लेम करते हैं वो कुरान और सुन्नत में नहीं लिखी हुई। इसी को मैंने अर्ज किया कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। खुदा एक ही है, तालीमात डिफरेंट है। तो गोया कोई और ही खुदा माने हुए वो। तो ये काफरों के बारे में है कि उनके झूठे खुदाओं को नहीं। तो ये फिरकाबाज उलमा और इनके बुजुर्ग आज काफिर होने की अनाउंसमेंट कर दें, हम इनको आड़े हाथों लेना छोड़ देंगे, प्यार मोहब्बत से इल्मी इख्तिलाफ करेंगे। लेकिन तुम नाम लो हमारे पैगंबर का, तो भाई गद्दारों के लिए यह आयत नहीं है, वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। कुरान को जरा समझो, गद्दारों के लिए हजरत उमर की तलवार है और मेरी जुबान है। इज्जतें अवेल की तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां सवार की तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगा के और फेंकी जाके देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ। गद्दार हो तुम अपने नबी के। देखो फिर अल्लाह ने तुमसे क्या बदला लिया, कितनी बड़ी बला तुम्हारे ऊपर छोड़ दी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। और समझ आई मैं कितने कहना वहां कि बाबे थे शाह ही कोई नहीं। हाँ, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह वाले बाबे, शाह ही कोई नहीं। तो ये बहुत छोटा जुमला है। होना तो चाहिए था कि पट्टो इन्होंने कब्रां, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। इल्मी इख्तिलाफ करता हूं। तो ये आयत बिल्कुल मिसकोट की है आपने। आप कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें, आपको पता चले कि यह आयत गद्दारों से मुतालिक नहीं है, ये काफिरों से मुतालिक है। गद्दारों से मुतालिक यह है कि उन्हें कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो इस्लाम का नाम लेके इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपे, उन्हें आड़े हाथों लिया जाएगा। हाँ। फिर उन्होंने दूसरी आयत कोट की सूरह अन-नहल की, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ और अच्छे वाज के साथ और मुजादला करो आहसन तरीके से। तो मुझे समझा रहे थे कि आप मुजादला आहसन तरीके से करें। यह बिल्कुल इस तरीके से है कि एक बंदा जिसने पूरी जिंदगी गोल्फ की नाजुक सी स्टिक के साथ एक नाजुक से बाल को खेला हो, वो किसी क्रिकेटर को यह मशवरा दे कि इतने वजनी बैट के साथ इतनी वजनी बॉल को आपने हिट कैसे करना है, तो उसे कहा जाएगा भाई तुझे तो पता ही नहीं है, तू तो बिल्कुल बर्गर और मम्मी डैडी बंदा है, तुझे पता ही नहीं है कि यह मसला क्या है और तू हमें यह मशवरा दे रहा है कि हिकमत के साथ और मुजादला करना है आसान तरीके से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप आसान तरीके से जरा मुजादला करके बताएं ना थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर, हाँ चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर,
تو لگ پتا جائے گا سرکار نہ آپ کی ہمت ہے نہ ڈاکٹر صاحب کی ہمت تھی کہ ان باتوں پہ بات کریں، ورنہ فرقہ دیوبندیہ ان کو اپنی مسجد میں درس نہ دینے دیتا۔ جو کام آپ کر نہیں سکتے تو اللہ کے بندوں مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہو؟ چلو میں نے تو اپنے طریقے سے کیا، تو اسی یہ کام کر کے دسو، اور بنیادی چیز ہے، ظاہر ہے بنیادی قائد ہے، مجادلہ کرو آسان طریقے سے۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو، اگر کوئی ہے تو پروڈیوس کرے۔ اول تو بندہ ہی نہیں ملنا، اور جو ملے گا وہ کہے گا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیث کی اذان کا کیا احترام، یہ وہابیاں دی اذان ہے، اس کا کیا احترام، یہ تے سوراں دے سور نے۔ کہنا انہاں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو چلیے او بھابیاں دی اذان اے گڑا دے اے تے سور چلو چلیے۔ تو مجھ سے سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو۔ آپ لوگوں کی تو ضرورت ہی نہیں بولنے کی، چلیں آپ آسان طریقے سے ذرا تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کے اوپر بول کے بتائیں، جناب لائف ونریبل ہو جائے گی، گھر سے نہیں نکل سکیں گے۔ مشورے دیں دینے منو آپ کرو نا، سرکار منو چھاڑ دو، میں تو غلط طریقے نہ کر رہا ہے، تسی صحیح طریقے نہ کرو، بس ہوا نکل گئی، ہاں پھر وہی ہوگا، گلنا سنو۔ تو اللہ کا شکر ہے میں سافٹ طریقے سے چل رہا ہوں، اور آپ جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، جن بزرگوں کے فرقوں کی کوک سے آپ کی تنظیم نے جنم لیا، ان کی زبان بھی میں آپ کو برکت کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ اس تو بعد میر صاحب نو بڑیاں گالاں پڑ گیا جی، یار کیوں چھیڑیا جی انجینئر صاحب نو؟ چھیڑیا تو اسی مگر ساڈے پہ گیا جی، اس لیے کہ بھائی آپ کے میر صاحب اس وقت آپ کے فرنٹ مین بنے ہوئے، اور ان کی تنظیم بھی بیچاری بھول پن میں، اور وہ میر صاحب بھی میں کہتا ہوں بھول پن میں یہ سمجھ رہے تھے، تو میرا کام ہے نا ان کی اصلاح کرنا۔ تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ ان کے بزرگوں کی کیا لینگویج تھی، کس طرح وہ آسان طریقے سے مجادلہ کرتے تھے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، میں اگر ان کے مجادلے کی باتیں ان کی کتابوں سے بتا دوں، اس کے بعد بھی یہ لوگ ان کے خلاف ویڈیو نہ ریکارڈ کروائیں اور اپنی توپوں کا رخ اس طرف نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے یہ مجھے بتانے میں مخلص نہیں ہے، کسی کے فرنٹ مین بنے ہوئے۔ بالکل ہے کہ نہیں ایسا؟ لو جی ٹائم قیامت آ گئی بول کے جاتے، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ ان بڑوں کے کہنے کے اوپر میرے بارے میں سارے بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب میں ان بڑوں کے علمی کپڑے اتارتا ہوں تو ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو سنیں جناب، احمد بریلوی صاحب نے جب حسام الحرمین لکھی 1905 میں، جس میں علماء دیوبند پہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، تو چلیں اسے تو جو بھی بقول ان کے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس کے جواب میں جو کتاب انہوں نے لکھی علماء دیوبند نے، اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند۔ ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، اور سٹھیایا ہوا بابا کسے کہا؟ بزرگان دین کو۔ جی تمہارے بزرگان دین کے جتنے ماننے والے ہیں نا، ان سے ڈبل احمد صاحب بریلوی صاحب کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ جادلہم باللتی ہی احسن فرقہ دیوبندیہ کے بزرگوں نے کیوں نہیں کیا احمد صاحب بریلوی کے لیے المفند لکھا؟ پاگل بابا۔ اور المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، اور اس میں انہوں نے کہا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے، 14ویں صدی دے مولویوں رضی اللہ عنہ۔ جی لو سامو، اور اس پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سگنیچر کیے ہوئے اپنے، 30 سے زیادہ علماء دیوبند کے اس پہ سگنیچر ہے، بعد والوں کے بھی سگنیچر ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جن کو اپنا مرشد مانتے تھے، یوسف لدھیانوی صاحب، ان کے بھی اس پہ سگنیچر ہوئے ہیں۔ پھر تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا، وہ تو بڑے احترام سے کرتے تھے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں، انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب؟ مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے۔ تو میں سرکار نہ اللہ نے آپ کے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا، نہ مکالتا کرو اپنے بزرگاں دیا۔ شیطانی لشکر، اچھا یہ تو انہوں نے بریلویوں کے بارے میں کہا نا، اہل حدیث ویسے ہی بیچارے گیڑے چاہ گئے،
کیونکہ اس وقت صوفی علماء بیٹھے ہوئے تھے. 1925 سے پہلے کی بات ہے, یہ 1906 کی بات ہے. تو احمد بریلوی نے الزام لگایا کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ وہابی ہیں. تو دیوبندیوں نے اپنی وہابیت کو ختم کرنے کے لیے, ظاہر ہے وہابیوں کو پھر گالیاں نکالنی تھی, انہوں نے اس وقت کے صوفی علماء کو لکھا جواباً کہ آپ وہابیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں. خارجی آج ریالہ میں چکر دیوبندی والے حدیث ایک ہوئے میں. اور یہ صرف المحمد میں نہیں ہے, اس سے پہلے جو ابن عابدین شامی تھا نا, جو ان کا بڑا بابا تھا, جس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے, رد المختار فتاوی شامی, جس میں اس نے بکواس لکھی ہے کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ بھی لکھا جا سکتا ہے. جی ہاں, اللہ نے آپ کے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا. یہ وہ ابن عابدین شامی, اس نے بھی محمد بن الوہاب صاحب کو خوارج کی جماعت لکھی ہے. اب یہ وجادلہم باللتی ہی احسن, یہ ہے, یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو یعنی اپنے مخالفین کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں میں بول سکتا ہوں, لیکن پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. اب ایسی صورتحال کے اندر میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ٹوٹی کمند کہاں. اصل میں پرابلم بڑوں نے خراب کیا, جس کی وجہ سے آج امت میں انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد کے اوپر فرقے بن گئے. 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا, اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. جس فرقے کی عمر بمشکل 150 سال ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلاف کے امین ہیں. اچھا اگر آپ امین ہیں تو بریلوی بھی تو حنفی ہیں. ان کا مدرسہ بنا ہے 1904 میں منظور الاسلام بریلی میں. اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان بریلی نہیں تھا. بریلوی دیوبندی انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بن گئے. کہتے ہیں نہیں دونوں ہی حنفی ہیں. اچھا دونوں حنفی ہیں تو ایک دوسرے کو کافر کیوں سمجھتے ہیں, مسجد کو ادا کرتے ہیں, سر کیوں پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے اسلام آباد میں مسجد حاصل کرنے کے لیے. نہیں یہ بعد میں خراب ہوئے ہیں. جو پرانے حنفی تھے نا وہ بالکل ٹھیک تھے. توبہ توبہ پرانے گرو. 400 سال تک, 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے. ان کی کلٹ تصاویر بھی موجود ہیں. جب وہ سعودی حکومت نے مسلح اٹھوائے نا, بلڈنگز انہوں نے 1955 میں توڑی ہیں. اس وقت کی وہ تصویریں موجود ہیں, میں اٹیچ کر دوں گا. یہ جناب امت کی خدمت تھی. 400 سال تک ایک کعبے کو 4 فرقوں میں بانٹا ہوا تھا انہوں نے. کہتے نہیں امت کو جوڑا یہ ہوا تھا کہ کہتے ہیں چاروں حق میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. آج مجھے بتائیں کوئی گورا مسلمان اور وہ کعبہ شریف جائے تو وہ پہلے تو فیصلہ کرے گا یہ کعبے کے اندر 4 لدہ سے اسلام ہے, اللہ ایک, رسول ایک, قرآن ایک, یہ 4 امام ادھر کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے گڑبڑ بعد میں ہوئی ہے. ہاں جی بعد میں ہوئی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری کے اندر تقلید, اندھی تقلید کی بدعت کا آغاز ہوا. یہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے. میں نے کئی دیوبندی مفتیوں کو پوچھا, ان کو بھی نہیں تھا پتا, جو کہتے ہیں ہم نے سلیکٹو پڑھی تھی حجت اللہ البالغہ. جی شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے سب تو بڑی بدعت امت اس فرقہ واریت اماموں کے نام کے اوپر اندھی تقلید ہے. ان تو چھوڑے کچھ نہیں, ان کا اس سے پہلے مسلمان اس کاموں میں انوالو نہیں تھے. پھر انہوں نے حنفیوں کو بھی صحیح رگڑا لگایا اس مسئلے میں. انہوں نے کہا بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے, ان سے بغض رکھنے والا اہل سنت سے خارج ہے. سب سے زیادہ بغض حنفی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی نماز کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہے. یعنی رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین, الٹا کوئی رفع الیدین شروع کر دے اسے کہتے ہیں قریب قادیانی ہو جائے گا. اوے قادیانی تو تھوڑے پر آ جائے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور انہوں نے کیا مشہور کیا, جو رفع الیدین شروع کرے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. کتنا بڑا جھوٹ مشہور کیا. تو آپ لوگ ہمیں قادیانیوں کے ساتھ ملائیں تو پھر ہم تو بتائیں گے کہ قادیانی تو آپ لوگوں کے بھائی ہیں بھائی, وہ تو آپ لوگوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اس وقت جو ان کے مربی ہیں ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. تو دیکھ لیں اللہ کے فضل سے انہوں نے جو ملمہ کاری کی ہوئی تھی نا جھوٹ کی, ایک ایک کر کے اترتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو یہ فرقہ وارانہ سارے کے سارے معاملات ان کے بزرگوں نے خراب کیے. ایک بندہ اٹھ کے سرجن والا کام کر رہا ہے, اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیرا کیوں لگاتا ہے. بھائی سرجن کا تو کام ہی چیرا لگانا ہے. ہومیوپیتھک ادویات دینے والے واعظین وہ کسی ڈاکٹر سرجن کو گلا نہیں کر سکتے. میرے پاس تو مریض ہی وہی آتا ہے کہ جس کا علاج ہی چیرے سے ہوگا. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کا بائی پاس ہونے والا ہے اور وہ آپ اس کو دوائی دیں. نہ ایلوپیتھک دوائی کام آتی ہے نہ ہومیوپیتھک.
وہ سیدھا ادھر گرائنڈر چلاتے ہیں, پسلیاں توڑتے ہیں, دل نکالتے ہیں, اور پھر یہ پاؤں سے ایک نس نکال کے ٹانگ میں سے ادھر فٹ کر کے اسے بائی پاس کرتے ہیں. اب جو بندہ یہ کام کرتا ہے اسے آ کے اگر کوئی ایک بھولا بھالا عالم دین یہ سمجھائے کہ جی ذرا مجادلہ احسن طریقے سے کیا کریں, یہ آپ کو چیرا لگانا, گرائنڈر لگانا کیا ضروری ہوتا ہے؟ ان تو پتہ ہی کسی گالدہ نہیں, اللہ دے بندے میں کہے گا مت تیرے سے ترسی کھاواں گا میں. چلو آپ کر کے بتا دیں, آپ بھی سرجن والا کام کریں, اسی طریقے سے لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا, جب وہ بازو چڑھاتا ہے تو چیخیں نکلواتا ہے, وہ کیوں نہ نکلوائے بھائی, اس سے بغیر وہ بازو چڑھ نہیں سکتا. آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو تو کسی نے نہیں کہا کہ بھئی آپ کی کلینک سے ہر وقت چیخوں کی آواز آتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا کام ہی ایسا ہے. سرکار ہمارا بھی کام ایسا ہے, ہاں اللہ کے فضل سے یہ کام بھی ہے اور باقی کام بھی ہم کرتے ہیں. ہومیوپیتھک علاج بھی ہے, میرے درود شریف کے فضائل کے اوپر بھی 5-5 گھنٹے کے لیکچر ہیں, نماز کے پریکٹیکل کے اوپر بھی میرے لیکچرز ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت پہ بھی, صبح شام کے اذکار کے اوپر بھی, فرض نماز کے بعد کے اذکار کے اوپر بھی, ایک ایک ٹاپک کے اوپر. یہ تو جنرل سٹور ہے اور فری ہے بالکل. تم لوگ چندے لے کے کام کرتے ہو, ہم اپنی جیب سے کھلا کے کرتے ہیں, یہ فرق ہے. تو سرجن والا کام جو کر رہا ہے اسے آپ کرنے دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ تو نہ کہیں کہ آپ اس طرح کر لیں بھائی تجھی کر کے دس دو, نہیں انجینئر صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, تو پھر منو کرن دو. توحید پر کمپرومائز ہم کسی طرح سے بھی نہیں کر سکتے. اور جب منافق غدار لوگ جو مسلمان ہوں وہ مل جاتے ہیں آپس میں اور اپنی بات پر ڈٹے ہوتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی اس بات پر ڈٹے ہوتے ہیں کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے بڑے بھی جو تھے وہ اسی بات پر چلتے تھے, تو پھر ان کو اس چیز سے منع کرنے کے لیے, ان کی تبلیغ کرنے کے لیے, ان کی اصلاح کرنے کے لیے دین کو سختی سے بیان کرنا پڑتا ہے. ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی بھی اس طرح سے نہیں الجھ سکتے, کیونکہ ایک بندہ جو خدا پر یقین ہی نہیں رکھتا, وہ بندہ جو خدا کو مانتا نہیں ہے, ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانتا ہے, نہ آخری نبی مانتا ہے, اس بندے پر تو ہم کوئی بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے اپنا کوئی اور معبود بنایا ہے. لیکن جو بندہ اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کو مانتا ہے, اور اس کے ساتھ دوسروں کو جب شریک ٹھہرائے گا تو پھر ان کی اصلاح سخت طریقے سے اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ دین کمزور ہوگا, اور ہم دین کو کسی طرح سے بھی کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتے. ہم اسلام کا جھنڈا بلند رکھنے کے لیے ہیں, اور ایک عالم دین کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دین کو اچھے طریقے سے سختی سے بیان کرے, لوگوں کی اصلاح کرے, چاہے اس کو سختی ہی کرنی پڑے, اور بہت سی جگہوں پر سختی کرنی بھی پڑتی ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو یہ بات سمجھائی ہے, کچھ سختی کے ساتھ بھی سمجھائی ہے کہ دین کو اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے, اور وہ صحیح طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اگر ان کو کہیں ڈاؤٹ لگتا ہے تو وہ خود یہ چیز جو ہے بیان کر کے دیکھ لیں, ان کو سمجھا کے دیکھ لیں. ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے نہ تو کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی جرت ہے. اسلام کی راہ پر ڈٹے رہنا, وہاں پر جہاد کرنا, یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ جتنے فرقے بن چکے ہیں ہر فرقے کی اپنی کوئی نہ کوئی بات ہے, اپنا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے, اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ پہلے فرقے کو کافر اور پہلا فرقہ دوسرے فرقے کو کافر مانتا ہے. لیکن آج تک انجینئر محمد علی مرزا نے کسی بھی فرقے کو کافر نہیں کہا, نہ کسی عالم کو کافر کہا ہے. ان کو بھٹکے ہوئے ضرور کہا ہے کہ وہ اپنے جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں, جن بزرگوں کو وہ اللہ کے رسول سے زیادہ مانتے ہیں, اور آپ ان کے بیان اٹھا کر دیکھ لیں, ہر بیان میں ان کے اپنے بزرگوں کی کہانیاں, ان کی فضیلتیں ہوں گی. اگر جتنا زور وہ ان کہانیوں پر لگاتے ہیں, اور جتنا زور وہ انجینئر محمد علی مرزا کو غلط ثابت کرنے میں اور گالیاں دینے میں لگاتے ہیں, اتنا زور اگر وہ دین کو پھیلانے میں لگائیں, قرآن کے آیات کو پیش کریں, احادیث مبارکہ کو ہمارے سامنے پیش کریں, تو میں کہتی ہوں کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے ایمان کو بھی پختہ کریں گے اور راہ راست پر بھی آ جائیں گے. اور ایک اور کلپ انہوں نے دکھایا کہ جس میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اہل حدیث کی کوئی اذان ہے, کہ یہ کوئی ادب کرنے والی چیز نہیں ہے, اور یہ تو سوروں کے سور ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. ایک تو اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کے متعلق اس طرح سے کہنا, دوسرا اذان کسی بھی فرقے کی ہو, نام تو وہ اللہ پاک کا ہی لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ حال ہے ہمارے آج کل کے علماء کرام کا, کہ جن کا کہنا ہے کہ یہ اذان ادب کے قابل نہیں ہے.
हमारे उलमाए कराम क्या ये नहीं जानते कि अजान किसी भी फिरके की हो, अजान का अदब एक मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि वो बुलावा तो अल्लाह पाक की तरफ से ही होता है। अगर इनका ये हाल अजान के बारे में है तो दूसरे फिरकों के बारे में उनकी और क्या अकायद है, उनकी क्या बातें हैं, ये आप लोग और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। सोशल मीडिया पर हम आए दिन मुख्तलिफ उलमाए कराम के बयान सुनते भी हैं और एक दूसरे को मुखातब करने का अंदाज और उनकी बाकायदा गालियां भी मुलाहिजा फरमाते हैं। मैं इस बारे में सिर्फ यही कहूंगी कि अल्लाह पाक हमें हदायत दे, अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप बताएं कि क्या अजान अल्लाह पाक का बुलावा नहीं है, किसी भी फिरके की अजान हो, क्या वो अल्लाह पाक का सच्चा बुलावा नहीं है और हमें उसका अदब करना चाहिए या नहीं। क्या अजान सिर्फ अपने फिरके की हो तो तभी अदब के काबिल होती है। आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।